to see our conversations. Today, I'm very happy to say I've got two of Pakistan's best, Dr. Hafiz Pasha and Shahid Kardar Saab. I don't think I need to introduce any of them. Both of them have done a lot of work in economics in Pakistan and mashallah, write a lot and are known for their analysis in Pakistan. So we will begin immediately and start talking about the state of the economy. We will begin with the budget, but we'll go further and discuss other things. ये क्या हो गया? तो गलत हो गया. This is not good. I'm sharing my email, which is not great. Let me see where I go and share. Okay, ji. Okay, ji. So here we are, folks. We are going to start off. मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने लिख लिए ताकि ये ना हो कि हम फ्री फॉल में चले जाए. तो मैंने कहा आपको क्वेश्चंस लिख के दे देता हूँ. देयर ऑल काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू वुड एक्सपेक्ट एंड वील हैव अ कन्वर्सेशन अराउंड देम. तो पहले लेट्स बिगिन विद द बजट. आपको स्लाइड्स नजर आ रही हैं दोनों को? जी जी छोटी है. तो मैंने ये लिख दिया है इस पे 2-3 सवाल. पहला तो जो बड़ा टॉपिक है अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स. ये अकाउंटिंग है, ये इसमें इकोनॉमिक्स कोई है, ये आप बता दें. Is this a budget growth strategy or merely a fiscal revival strategy? इसमें कोई reform possibilities of growth हैं? Economic impact क्या है? Does it reduce uncertainty, lower the cost of doing business and encourage investment? Or does it change the structure of the economy, only balance numbers for 1 year? All of them are related, कोई different नहीं है. तो Pasha, why don't you begin? बिस्मिल्लाह. बात यह है कि जो बजट पेश किया गया है उसमें पहले मैं एक ऐसी नुमाया चीज़ देखी है जो मैंने पिछले 40-45 साल जो हमने रिसर्च की में नहीं देखी. आपको सुन के ये अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा निचली लेवल की गवर्नमेंट जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को ग्रांट्स दे रही है. चारों सूबे फेडरल गवर्नमेंट को ग्रांट दे रहे हैं और वो भी तकरीबन 1 खरब यानी कि 1000 अरब से भी ज्यादा ग्रांट. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. और Isn't that innovation? जी, ये इतनी अच्छी इनोवेशन आपको नहीं लगी अच्छी इस लिहाज से लगी कि ये हाल है हमारी फेडरल हुकूमत का कि निचली हुकूमतों पर गुजारा करना पड़ रहा है. अब आप ये देखिए कि क्योंकि हम अपना खर्चा कम नहीं कर सकते ना. नहीं कर सकते हम तो ना. अपने खर्चे नहीं कम कर सकते. अब देखिए आर्टिकल, अच्छा कोर्ट भी माशाल्लाह, लुक एट द करेज कि आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोट किया गया है और उसमें ये लिखा है कि प्रोविंसेस जो हैं या फेडरल गवर्नमेंट कैन मेक ग्रांट्स टू एरियाज इन विच दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड. यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो ग्रांट्स दिए हैं वो यकीनन ऐसे टॉपिक्स के लिए हैं फेडरल लेवल पर जिनका उनसे कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं. आपको तो यकीनन अंदाज़ा होगा वो कौन से एरियाज हैं. तो ये नतीजा इसका जो हैरत अंगेज है कि चलें आपने 1000 अरब तो ग्रांट खींच लिया प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, डी फैक्टो एनएफसी अवार्ड को ख़त्म कर दिया, मगर साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आप अपना जो कैश सरप्लस है वो कायम रखें, उसको बढ़ाएं, 30% बढ़ाएं, 1900 अरब तक ले जाएं. तो प्रोविंसेस क्या कुछ खर्चा नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, खाएंगे पिएंगे नहीं, क्या गुजारा करेंगे? और जो एजुकेशन है, जो हेल्थ है, जो पानी सप्लाई है, जो रोड्स वगैरह हैं, उनको क्या चलाना बंद कर देंगे? आई मीन दिस इज रियली रिमार्केबल स्टेप फॉरवर्ड. और इसकी वजह अंडरलाइन क्या है आपको हैरत होगी. आई एम श्योर शायद नोज दिस कि स्टेट बैंक की प्रॉफिट्स जो रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी थी पहले पिछले 2-3 साल 2500 अरब, वो अब कम हो गई हैं बहुत. इसलिए कि जो पीक आया था इंटरेस्ट रेट्स का 2022, 23, 24 में, उसके नतीजे में जो अर्निंग आपके स्टेट बैंक की हुई थी वो रिकॉर्ड 2500 बिलियन, अब वो कम होके 1 खरब के लेवल पर चले गई हैं. तो नतीजा ये कि अब प्रोविंसेस से खींचो. आई मीन व्हाट इज दिस फेडरल गवर्नमेंट अप टू?
relying on unbelievable transactions. So with all due respect, this is a really disappointing and a very weak budget. So tell me, is it more than just accounting? Is there any economics in the budget? There is hardly economics in the budget. Economics के लिए दो तीन चीजें हमें देखनी होती हैं. खास तौर पे अगर आपको ग्रोथ को स्टिमुलेट करना है तो डेवलपमेंट स्पेंडिंग का लेवल क्या बढ़ रहा है मुनासिब लेवल पे. खास तौर पे पाकिस्तान को वाटर रिसोर्सेज पे कंसंट्रेट करना है बिकॉज ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी बीइंग अबैंडन्ड बाय इंडिया. तो अब आप ये देखिए कि प्रोविंसेस का डेवलपमेंट बजट चारों कंबाइंड का 25% कम कर दिया गया है. और आपको शायद थोड़ी सी हैरत होगी कि जो सबसे बड़ा प्रोविंस है पंजाब का, उनका डेवलपमेंट बजट 45% कम कर दिया गया है. तो एक तो ग्रोथ कहाँ से आएगी जब आप इंडस्ट्री नहीं करेंगे, और ख़ास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसमें ख़ास तौर पे बिजली और पानी वगैरह. दूसरी तरफ टैक्स रिफॉर्म्स फॉर द पर्पसेस ऑफ ब्रॉडनिंग द बेस, stimulating activity in the overtaxed sectors and broadening the tax base to stretch out to sectors like property, wholesale trade, retail trade वगैरह. एक छोटा सा स्टेप लिया है small traders के लिए, but that's about it. And the burden, particularly on manufacturing, remains more or less unchanged. So with all due respect, no growth incentive in the budget. जी शायद. अच्छा जी, दो तीन जल्दी जल्दी चीजें. एक तो ये इसमें कि कुछ स्मॉल स्टेप्स तो हुए हैं, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इसके देखें ये इट्स अ प्योरली फिस्कल सर्वाइवल स्ट्रेटजी, और उसका कॉन्टेक्स्ट बड़ा क्लियर है. पाशा साहब ने वो जिक्र भी कर दिया कि अब वो फेडरल गवर्नमेंट कह रही है मैं तो अपने खर्चे कम नहीं कर सकते, आप मुझे पैसे दे दें. सूबों को कह रहे हैं कि आप हमें दे दें. सो उस हद तक तो वो फिस्कल सर्वाइवल इज वेरी क्लियर. जहां तक रह गया ना, आपने कहा कि कुछ स्ट्रक्चरल कोई चेंज आ रहा है इन दी स्ट्रैटेजी के. अब उसमें देखें बड़ी इंटरेस्टिंग है. नास्टी वे ऑफ लुकिंग एट इट इज कि आपने थर्ड शेड्यूल को अगर देखें, एंड आई डोंट वांट गो टू इनटू डिटेल्स, हमने जीएसटी की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दी है, क्योंकि पाशा साहब बैठे हुए वो ये चीजें ज्यादा फॉलो करते हैं. हमने अब कह दिया है कि एक्साइज ड्यूटी होगी. सो जब आप स्ट्रक्चरल चेंज की बात कर रहे हैं ना, स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इस तरह चेंज हो रहा है कि अब हमने जीएसटी को अबैंडन करके एक्साइज ड्यूटी पे चले गए. सो ये कहानी उस तरह खत्म होगी. दूसरा जो स्ट्रक्चर चेंज आया है वो क्या है, आपने कहा जी रियल एस्टेट में मैं आप और पाशा साहब पता नहीं कब से ये कहानियां सुन रहे हैं कि जी एक्टिव टैक्स पेयर है, ये नॉन एक्टिव टैक्स पेयर. रियल एस्टेट को बढ़ाने के लिए उसको स्टिमुलेट करने के उन्होंने कहा यार ये कैटेगरी बिल्कुल खत्म कर दी गई. वो एक और जो चेंज को नजर आता है. तीसरा वो ये है कि विदहोल्डिंग टैक्सेस बढ़ा दिए गए. जस्ट टू लेट यू नो 1 percentage point ऑन सर्विसेज इज बीन इंक्रीज्ड अक्रॉस द बोर्ड. ठीक है. सो हमारी सोच यही है. और हंसी वाली बात इसमें यह है कि यू लेट मी रिमाइंड आवरसेल्व्स कि एक पॉलिसी यूनिट बना था. ये पॉलिसी यूनिट की कारनामा है कि आज हम यहाँ खड़े हैं. और एंड आई जस्ट एंड ऑन दिस वन, क्योंकि बाकी टैक्सेस की बाद में बात होगी. विच वरीज मी कि हमने एक्सपोर्टर्स के केस में क्या किया. हमने कहा यार बात यह है कि हम वो जो है ना विदहोल्डिंग, वो जो शुरू का टैक्स है वो उसको हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, बट हम आपको सब्सिडी दे देंगे बोरोइंग में. खुदारा ये हम कितनी दफा ये काम कर चुके हैं, कितनी दफा करना है ये. अब ये हम सबको पता है, पाशा साहब को पता है, आपको भी पता है कि ये हमें गले पड़ जाएगा. करना क्या था, करना उप्स क्या हुआ. अच्छा चले, we'll make do with that. ये बताइए जो प्रोटेक्शन की बात हो रही थी पिछले साल के कम तो बड़ा होगी सिंपल ड्यूटी. चीजें थी. ये वाला जो पार्ट था डीम ड्यूटी, मैं कह रहा हूं कि हमने ये सारी चीजें नहीं करनी. ठीक है. और एक्सचेंज रेट, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन रेट हमारे जो जिनके साथ हम तजारत करते हैं या हमारे कंपेटिटर हैं
اس سے زیادہ ہم نے کہا جی ایکسچینج ریٹ کو نہیں چھیڑیں گے، باقی چیزیں کرتے رہیں گے، جو بنیادی چیزیں کرنے والی ہیں ریفارم کے حوالے سے وہ ہم نہیں کرنا چاہتے. سو جسٹ ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے اکانومی کا اسٹرکچر دوبارہ پیچھے لے کے چلے گئے ہیں، کیونکہ ہم نے ان چیزوں کا حل اس کے ذریعے نکالا ہے. Okay. Let me ask Pasha Saab, یہ بتائیے کہ supposing what were your dream item that should have been in the budget that would have made it a growth and economic budget? دیکھیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ حد سے زیادہ سٹیبلائزیشن کی طرف ہم چلے گئے ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ اس سال کا کیا ہوگا؟ 3%، 3% آف دا جی ڈی پی. تاریخ کا سب سے کم ڈیفیسٹ. اور 5 سال پہلے ہم آرام سے سفر کر رہے تھے 7.5 to 8% آف دا جی ڈی پی کے ساتھ. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس اسٹیبلائزیشن کو اس حد تک لے کے چلے گئے کہ ایک بڑا اہم لا جو پاکستان نے پاس کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا 2005 میں، فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ، ویری ویل ڈیزائنڈ اینڈ امپورٹنٹ ایکٹ. اس میں تو یہ کہا گیا کہ کوشش کرو بھائی کھینچ کھانچ کے 4% تک آ ہی جاؤ تو ہم سمجھیں گے کہ کافی ہے. اور آپ 3 پہ چلے گئے ہیں، اور اگلے سال آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں 3.6. اب اس میں جو سب سے بڑا امپیکٹ ہوا ہے اس سکویزنگ اور سو کالڈ اسٹیبلائزیشن ایکسٹریم کی وجہ سے، کہ ڈیولپمنٹ سپینڈنگ جو ہے وہ آپ کی پروونسز کی تو اس وقت چھوڑیے، ان کو تو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بٹ فیڈرل کے پچھلے 2-3 سال سے اور اس سال بھی کل جو فیڈرل پی ایس ڈی پی رکھی گئی ہے وہ ہے صرف 1,000 ارب. ہاؤ مچ از دیٹ؟ دیٹ از ناٹ ایون 0.8% آف دا جی ڈی پی. اور ایک وقت ایسا تھا جب غلطی سے ہم حکومت میں تھے تو اس وقت یہ 2 سے 2.5% جی ڈی پی کا ہوتا تھا. اور اس وقت آپ نے 1,000 ارب ایلوکیٹ کیے ہیں، جبکہ تھرو فارورڈ آف ایگزسٹنگ پروجیکٹس از کلوز ٹو 10,000 بلین، 10 گنا. تو امپلیمنٹیشن کرتے کرتے پھر قیمت بڑھے گی، پھر ڈیلے ہوگا، پھر اس طرح جو پروجیکٹ 3 سال میں ہو سکتا تھا اس کو 10-15 سال لگ جاتے ہیں. دس از ناٹ گروتھ اورینٹڈ. پرائرٹیز بنائیں، فوکس آن واٹر، فوکس آن انرجی ڈسٹریبیوشن اینڈ فوکس آن ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ. یہ نہیں کر رہے ہیں، خاص طور پہ پانی میں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو میجر آپ کے ہائی ڈیمز ہیں لائک ڈیم باشا وغیرہ، وہ کتنے سالوں سے چل رہے ہیں. اس وقت ان کی تھرو فارورڈ کاسٹ جو ہے وہ 1,100 ارب کے لگ بھگ ہے، اور آپ نے اس سال ڈسپائٹ واٹ انڈیا از اپ ٹو آپ نے 100 ارب ایلوکیٹ کیے ہیں فار واٹر ریسورسز. تو یہ ساری چیزوں سے اندازہ یہ بالکل واضح طور پر ہوتا ہے کہ اسپریڈ تھن پولیٹیکل ڈیسیشنز لو، اور آپ تو یہ کہ پیسے بھی بانٹ رہے ہیں ان کو، آپ کے ایم این ایز وغیرہ کو، کہ دے کین ہیو دیئر اون پیٹ پروجیکٹس. اس طرح کی چیزیں نامناسب ہیں، اور مجھے افسوس ہے کہ without having a well-defined strategy for development and growth and projectizing it on the basis of priority projects, we are going to get absolutely nowhere, not only in terms of the size, but also in terms of the priority and distribution. جی شاہد، what are your dream نہیں، things that should have been in the budget? نہیں دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ٹیکسز کے علاوہ اور کچھ نے کیا، بٹ اصل بنیادی مسئلہ ہے دی ایکسپینڈیچر سائڈ آف دی گورنمنٹ. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خرچے کم نہیں کرنے. آپ صوبوں کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے دے دو. میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ اپنے خرچے بھی تو ذرا دیکھ لیں. اگر آپ نے کچھ کرنا تھا
تو اپنے خرچے بھی دیکھ لیتے اور کچھ صوبوں اور کو آپ شاید کہتے تھوڑا سا میں یہاں تھوڑا سا allow me to push back a little. دیکھیں اکانومسٹ نے بہت شور ڈالا ہوا تھا کہ این ایف سی کو واپس کرو. اکانومسٹ نے شور ڈالا ہوا تھا کہ این ایف سی بڑی غلط چیز ہوئی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کو اور سوری ریسورسز چاہیے. سوری تو انہوں نے اکانومسٹ کے کہتے ہوئے یہ کام کیا ہے تو کیا برا ہے؟ کیا سوری آئی مس یو کمپلیٹلی، کنیکشن کا مسئلہ آ رہا تھا. میں نے کہا کہ اکانومسٹ نے کہا تھا بار بار کالمز آفٹر کالمز ہاں آتے ہاں تھے. کہ این ایف سی کو بالکل کر دیا جائے. میں کہتا ہوں اگر آپ نے یہ کرنا تھا نا تو تو پھر میری رائے یہ انہوں نے ہماری بات سن لی کہ نہیں؟ دیکھیں میں سنیے، کچھ جواب اس پہ دینا چاہتا ہوں، میں آپ کی اجازت ہو تو آفٹر شاہد. اچھا اس میں دو تین چیزیں بڑی کوئکلی دیکھیں. اگر آپ نے کچھ کرنا تھا نا تو کچھ اپنے خرچے جو ریکرنٹ سائٹ کے تھے، ٹھیک ہے نا، مثال کو آپ کو دے دیتا ہوں. آپ بی ایس پی کے حوالے کو کچھ صوبوں کو دے دیتے ہیں. پی ایس ڈی پی آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ انٹرا پروونشل پروجیکٹس آپ نے کرنے وہ دے دیتے. ایچ ای سی کی فنڈنگ کے حوالے سے کچھ کر دیتے. فرٹیلائزر سبسڈی جو ہے صوبوں کو پکڑا دیتے. یہ گرانٹ والا قصہ جو ہے نا، یہ فرٹیلائزر بھائی وہ اگر ایگریکلچر کے ذریعے انکم ٹیکس نہیں لے رہے جتنی بھی وہ ہو سکتی ہے، تو پھر ان کو کہیں یار یہ فرٹیلائزر سبسڈی آپ لے لیں. ٹھیک ہے نا. سو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل ایشو از دی ایکسپینڈیچر سائڈ اینڈ دی پروونسز آر ایکولی گلٹی. اور یہ دیکھیں نا، میں ایک چیز کہنا بھول گیا تھا وہ ٹیکسز کے حوالے سے کہ کیا ماشاءاللہ تبدیلی آئی. میرا خیال ہے آپ دونوں نے مس کر لیا. وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اور آپ ایز انڈیویجولز اگر کوئی چیز کسی سے لیں گے تو آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے اور جمع کرانا ہے ایز انڈیویجولز. کوپریشن اور کمرشل انٹرپرائز کی بات نہیں ہو رہی، انہوں نے یہ ڈال دیا. اب آ جائیں آپ فسکل ڈیفیسٹ پہ، کیوں پاشا صاحب نے بات کی. میری گزارش یہ ہے کہ بیکاز وی ہیو اے کیش بیس سسٹم، ڈز اینی ون نو کہ لائبلٹیز کتنی اب ہو چکی ہیں. جیسے بادشاہ صاحب نے کہا یار یہ پی ایس ڈی پی جو ہے سالہ، یہ اس کے میٹر تو چل پڑا ہے نا، شاید کاردار کو آپ نے ٹھیکہ دیا، میٹر چل رہا ہے. سو دی لائبلٹیز آر بلڈنگ اپ اینڈ نو ون نوز. وہ آہستہ آہستہ ہمیں نظر آئیں گی سپلیمنٹری گرانٹس کے کیسز میں اوور دی ایئرس. سو یہ جو فسکل ڈیفیسٹ کی کہانی ہے فرینکلی از اے میننگ لیس نمبر. فائنلی پی ایس ٹی پی، خدا رہا یہ پی ایس ٹی پی کو دیکھ لیں. یہ جو پرائرٹیز ہیں ان کو لیٹ اس ری وزٹ دیم. باقیوں کو ایک ہی حل ہے، جہاں جہاں 15-20% آپ نے خرچ کیا وہ بند کر دیں پروجیکٹ. اس میں صرف آپ تنخواہیں دے رہے ہیں، گاڑیاں دے رہے ہیں، وہ دفتروں کے کرائے دے رہے ہیں، بجلیوں کے بل جمع کرا رہے ہیں. یار اس میں سے نکل آئیں، یہ بچا لیں. اور فائنلی ایس او ایز کے حوالے سے میں بچپن سے سن رہا ہوں یہ پرائیویٹائز ہوں گے، جیسے ہو رہے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. ادر دین دا بینکس ہمیں پتہ ہے وہ کیا ہوا ہے اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے ہم دیکھیں گے. پی آئی اے از اے گڈ ایگزامپل. جی جی پاشا جی پاشا. Let me just SOEs, the vast majority of them have to be wound up and liquidated کیونکہ یہ پرائیویٹائز ہوتے ہوتے ہیں ہمارے بچے بھی ان کے جو لاسز ہیں اینیول وہ دے رہے ہوں گے. جی پاشا صاحب. اوکے، این ایف سی کے بارے میں آپ نے ذکر کیا کہ اکانومسٹ کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ پروونسز کو دے دیا گیا، 57.5% ان دا 7th این ایف سی ایوارڈ، جبکہ اس سے پہلے تقریباً 40% دیا جاتا تھا. بٹ آپ کو پتا ہے کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے بڑے سلیقے سے اس کو پہلے ہی تقریباً 40 پہ لے آئے ہیں. کیسے؟ سب سے پہلے انہوں نے بڑے سلیقے سے ڈویزبل پول کو چھوٹا کر دیا. اور وہ کیسے کیا کہ سیلز ٹیکس آن پیٹرولیم پروڈکٹس کو پیٹرولیم لیوی بنا کر نان ٹیکس ڈکلیئر کر کے اس کو ڈویزبل پول سے باہر نکال کے 100% کھا گئے. اور وہ 1400 ارب ہے، یعنی کہ پروونسز کا شیئر اس میں سے 800 ارب کم ہو گیا. دوسری طرف ایک اور بڑی خوبصورتی کہ پہلی دفعہ میں نے تاریخ میں سنا ہے کہ ایک گورنمنٹ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اتنا سرپلس جنریٹ کرو، تو چاروں پروونسز کو کیش سرپلس تقریباً 1600 ارب کا جنریٹ کرنا پڑتا ہے، which is effectively returning the revenues that they were getting.
बिल्कुल। डी फैक्टो पोजीशन आज ये है कि बिफोर दिस ग्रांट सिस्टम, इवन बिफोर दिस ग्रांट सिस्टम, 42% of the divisible pool of Pakistan is being shared. By reduction from 57.5 through these two mechanisms of, in fact, unbelievable shifting from divisible pool to non-taxes, and secondly, by forcing surpluses. तो ये बहुत ही गलत चीज़ें हो रही हैं। और आप ये देखिए कि पाकिस्तान में इस वक्त एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की क्या पोजीशन है, जिसमें प्रोविंसेस का बहुत बड़ा हाथ होता है, फेडरल का भी। एजुकेशन में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ऑलमोस्ट 25 मिलियन चिल्ड्रन। आपको मुझे सुन के हैरत होगी कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन और अनएम्प्लॉयड एंड आइडल यूथ को अगर आप ले लें, it adds up to almost 50 million. I mean, this is an unbelievable number. And recently a UN person came to see me here at Lahore, and he said to me, Dr. Pasha, do you know that 10% of the idle people in the world are in Pakistan? 10%. ये हाल हो चुका है पाकिस्तान का। इससे आगे ये बड़ा अच्छा पॉइंट है यहाँ ये सवाल आपसे पूछने का। लोग तो क्या आइडल सर, हों नदीम कि अगर इजाजत दें एक चीज ऐड जी कर दूं, जी वो उसी एनएफसी के हवाले से कि अब जो अब तक उनने ये सब कुछ कर दिया है, उस बावजूद फिर भी वो कह रहे हैं कि जी हमने अब पेट्रोलियम लेवी शायद look into the camera. You're looking away from the camera. Shahid, look into the camera. शाहिद डिसअपियर कर गया। लुक इनटू द कैमरा यार, बोलो। हेलो, फ्रीज ही हो गया शायद। अच्छा चलें, while he comes back, I think Hafiz, the question that you raised about school children. Shahid, can you hear me now? Can you hear me? Finish your point, please. Finish your point. You got stuck. Open your mic and finish your point. Shahid, mic. मैंने सिर्फ इतनी ऐड कर हाँ कर दिया मैंने। नहीं वेरी क्विकली मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाह रहा था कि वो कि ना सिर्फ ये जो किया हमने ग्रांट दे दो और जो पुरानी कहानी की है हमने कि जी वो पेट्रोलियम लेवी वाली, तो इस साल तो 1.4 ट्रिलियन, अगले साल उसको कर दिए। साथ पैसे ना सिर्फ ले रहे हैं, वो कह रहे हैं मजीद आइंदा तुम्हें मौका भी नहीं देंगे कि तुम्हें ग्रांट देनी पड़े, हम पहले ही अपने हिस्सा बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही, बड़ा अच्छी बात की है, बड़ा क्लेवर। अच्छा जी, ये जो बात हुई थी बच्चे अनएम्प्लॉयड, बिल्कुल बच्चे अनएम्प्लॉयड है पाशा साहब। मैंने भी यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, एंड आई वेंट टू मेनी यूनिवर्सिटीज़ एंड आई फाउंड दैट द ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी हाई। Graduate unemployment is sitting at about 30%, 30%, 31 हमने estimate किया, labor force service से recently किया तो I think it's 28 something, I forget the number. But ये है कि it's not just unemployment. Kids are taking jobs at 10-20,000 rupees, far less than household servants. So there's a huge crisis of employment. But उसको मैं relate इससे करता हूँ investment. आई डोंट थिंक हम इकोनॉमिस्ट इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा बात करते हैं। सवाल मैं जो आपके सामने रख रहा हूँ कि एलन मस्क कल ट्रिलियनर बन गया, $1 ट्रिलियन, दैट इज 2.5 times द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। अब $1 ट्रिलियन वाला बंदा अगर आपको कहे कि मैं $100 मिलियन, 100 बिलियन, नॉट मिलियन, $100 बिलियन आपको देता हूँ, आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर ले। बस ये है कि 2 साल में इन्वेस्टमेंट खत्म होनी, ये नहीं कि टंगी रहे बादशाह डैम की तरह अगले 50 साल, ठीक है। और इसमें आपने लोकल कैपिटल भी कहीं से लाना है। तो सवाल ये उठते हैं दो, क्या पाकिस्तान ये अब्जॉर्ब कर सकता है जहां हम गवर्नमेंट पेपर में वो प्रोटेक्टेड सेक्टर्स, पॉलिटिकल डील्स में फंस जाएंगे? और क्या ये रिफॉर्म अगर हम करेंगे तो टैक्स सर्टेनिटी है, रेगुलेशन, लैंड टाइटलिंग, बैंक वगैरह वगैरह चीज़ें हैं? क्या ख्याल है आप लोगों का? पाशा साहब बताइए। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट का पैमाना है
وہ پچھلے کچھ سالوں سے بالکل جسے کہتے ہیں نا ریکارڈ لو لیول پر جا چکا ہے. ایک وقت ایسا تھا اس سینچری کے آغاز میں کہ پاکستان کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو انکلوڈنگ انوینٹریز ہیڈ اپروچڈ 20% آف دا جی ڈی پی, جو compared to other countries was still low, but it was one of the higher as far as our own long-term statistics are concerned. آج وہ کھینچ کھانچ کے 13-14% پر اٹکا ہوا ہے, انکلوڈنگ 1.7% آف انوینٹریز, اینڈ ان افیکٹ the real investment is 11 to 12% آف the GDP. وہ بھی پبلک سیکٹر انکلوڈ کر کے, پبلک سیکٹر نکال دے تو پرائیویٹ تو کم ہو جاتی ہے. ہاں 10, اگر آپ پبلک سیکٹر کو نکالیں تو اس سے نہیں ہماری تو 9 ہے, پرائیویٹ تو 9 بھی مشکل 9 سے کے قریب ہے, 9-10 میکسیمم. اچھا, اس میں ایک اور بڑا فنڈامنٹل چینج ہے جو بہت ہی پریشان کن ایک لحاظ سے ہے کہ 5-10 سال پہلے جو 2 بڑے سیکٹرز تھے پرائیویٹ انویسٹمنٹ کے علاوہ انرجی کے, وہ تھے انڈسٹری, مینوفیکچرنگ اینڈ ریئل اسٹیٹ. انڈسٹری پہ جو انویسٹمنٹ ہوا کرتی تھی وہ تقریباً 2 سے 2.5 گنا ہوتی تھی ریئل اسٹیٹ کے, اور اس کے نتیجے میں نیچرلی انڈسٹری میں گروتھ نظر آتی رہی. آپ کو تو یاد ہوگا کہ اس سینچری کے آغاز میں مینوفیکچرنگ سیکٹر کی گروتھ ریٹ ڈبل ڈیجٹ پہ چلے گئی تھی, اور ایکسپورٹس بھی 10% بڑھ رہے تھے سالانہ. اب پوزیشن یہ ہے, آج کی پوزیشن یہ ہے, پچھلے 1-2 سال میں جو دیکھا جا رہا ہے کہ بالکل اپوزٹ ہو گیا ہے. ریئل اسٹیٹ از ناؤ ٹوائس دی انویسٹمنٹ ان مینوفیکچرنگ. Nobody wants to invest in manufacturing anymore because it is a losing sector. اس میں بجلی کی نرخیں, ٹیکس کا 3 گنا ٹیکسیشن وغیرہ وغیرہ. Nobody is investing in industry. The end result is کہ if you look at the last 25 years or more, انڈسٹری مینوفیکچرنگ خاص طور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں انویسٹمنٹ کا لیول 25 سال کے لیول سے ریئل ٹرمز میں اس وقت کم ہے. ان حالات میں پاکستان کیسے چلے گا؟ گاڑی کیسا موو کرے گی؟ 3% our لانگ ٹرم گروتھ ریٹ. پر وجہ بتائیے نا کیوں, why بڑی is this واضح happening? ہے. آپ کو پتا ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر پہ ٹیکس کا برڈن کتنا ہے, انکلوڈنگ دی کارپوریٹ سیکٹر اینڈ سو آن؟ 3.5 times the overall national average. The effective incidence is 36% of the value added. دوسرا, بجلی کی نرخیں آپ دیکھ لیں, ایکسپورٹرز کے لحاظ سے about 2.5 times the average in other countries. تو کیسا چلے گا ایک سیکٹر جس پہ ٹیکس کا بوجھ انبلیویبل ہے, اور جس پہ ان پٹ میں بجلی کی کاسٹ آسمان تک ہے, 2.5-3 گنا. تو انڈسٹریل مینوفیکچرنگ میں تو ہر روز ادارے بند ہو رہے ہیں. فیصل آباد alone I was told recently کہ 50 سے 60 ٹیکسٹائل کی فیکٹریاں بند ہوئی ہیں. تو یہ حالت ہے آپ کے مینوفیکچرنگ سیکٹر which used to be the growth dynamo in the 60s, in the 80s, in the earlier part of this century and so on. Now it's a dead sector. کیوں شاہد, why? I mean Pasha is right کہ جی yes of course بجلی کی قیمت بہت زیادہ ہے. Yes of course taxation is all over the place. In fact taxation is تو لگتا ہے ڈارٹ بورڈ تھیوری آف ٹیکسیشن ہے کہ ڈارٹ پھینکو اور جو ٹیکس نظر آئے لگا دو, کوئی پالیسی تو ہے نہیں. کیا وجہ, why? مجھ سے پوچھ رہے ہیں شاید پاشا. مائک اچھا آپ سے can you hear me? ہاں گو اہیڈ. اچھا نہیں دیکھیں بات یہ ہے, یہ آپ کا پرانا ادارہ اور ہماری سوچ صرف اتنی ہے, اور یہ سن کے میں تنگ آؤں گی. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ٹھیک کر لو یار, یہ اس کو لے کے کرنا کیا ہے؟ آر وی گوئنگ ٹو فیڈ دس ایلیفنٹ آف دس اسٹیٹ؟ یہ اس کی ایپیٹائٹ ہی نہیں ختم ہوتی. وہ جو آپ نے 2 باتیں امپلائمنٹ اور ایجوکیشن کی ریز کی ہے, میں اس کے ساتھ ہی اس کو لنک کر دیتا ہوں. یار ایجوکیشن ہم کہہ رہے ہیں خرچہ کم کر رہے ہو, میں کہہ رہا ہوں یار وہ پڑھنا نہیں چاہتے, وہ پڑھ کے نکل کے کیا کرے گا؟ اس کو آپ کوئی روزگار کے مواقع ہیں؟ اب ذرا مجھے بتائیں نا. میں تعلیم اپنے یو آر ایکسپیکٹنگ کہ میں اپنے بچے پہ انویسٹ کروں, خواہ گورنمنٹ
تعلیم مفت بھی کر دے تو بچے کو بھیجوں گا، ہاں ہی از ناٹ اے بریڈ ارنر، اس کو میں بھیج دیتا ہوں. میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے نکل کے اس کو ملے گا کیا. I mean, we seem to somehow think کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، بزرگ کہہ گئے ہیں تعلیم بڑی اچھی چیز ہے. بھائی وہ we somehow think کہ جو والدین ہیں وہ irrational ہے. اب امپلائمنٹ پہ آ جائیں. میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں کو کام کرنے دیتے ہیں؟ یعنی ایک تو ہو گیا نا ٹیکس، اس پہ میں زیادہ وقت کیونکہ بہت باتیں ہو گئی پرش صاحب نے بھی کر دی، سو آئی وونٹ ریپیٹ اٹ. آپ کاروبار کر کے مجھے دکھا دیں. میں کہہ رہا ہوں ایک ریسٹورینٹ کھولنے کے لیے آپ کو پولیس رپورٹ چاہیے، 6 پروونشل ڈپارٹمنٹس کے پرمیشن چاہیے اور 2 فیڈرل گورنمنٹ کے. ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ کاروبار آپ نے لوگوں کو کرنے دینا ہے. ہاں تو جو آپ مسک کا سوال پوچھ رہے تھے اس سے لنک کر اس کو. آپ اسٹار لنک ابھی تک اجازت دے چکے ہیں. میرے کہنے کا مطلب ہے آپ اس کو کہیں گے کہ آؤ یہاں کے کاروبار کرو. نہیں پر ایک بات بتائیں، از the real problem regulation or is it taxation or is it energy? What is it? It's It's the all combination of combined. the Combined. Okay, Combined. ٹھیک. combined Okay, ہے agreed. But combined ہے. Hafiz, tell me, the energy problem has been with us since 1994, I think. ہمیں شروع کے دنوں میں تربیلا منگلا کا فلپ مل گیا، اس کے بعد ہم 94 سے روتے آ رہے ہیں، اور سرکولر ڈیٹ جو حساب کوئی بھی لگائیں تو 13 سے 15 ٹریلین ہم دے بیٹھے ہیں، اور ہر سال 2 ٹریلین آ رہا ہے. تو حفیظ مجھے بتائیے کہ ہمارے پاس کوئی سولوشن اس کی نہیں کہ ہم اتنے نااہل ہیں. Are economists, are our thinkers not putting forward any solution for the energy department, energy problem? Is there a solution? بات دراصل یہ ہے کہ آپ کو فکسڈ کاسٹ کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے بہت بھاری. اور وہ فکس کاسٹ کیا ہے؟ دیٹ از دی فکسڈ ریٹرن آف دا آئی پی پیز ہو اکاؤنٹ فار اوور 40% آف پاور جنریشن اسٹل ان پاکستان although we have tried to diversify the investments. اس کے نتیجے میں سیل ہو یا نہ ہو 17 سے 18% ریٹرن آن ڈالر انویسٹمنٹ ہر سال گارنٹیڈ with no taxation. These are the features of the famous 1994 power policy brought in by, I will not take the name, but I guess you know who it Please is. do take the name, yaar. یہ کیا بات ہے؟ Please do take the name. People's Party. No, Okay. advised by the World Bank, don't forget. Yes. So the end result is that we are stuck with this huge fixed cost. So this fixed cost کی strategy جو ہے very interestingly basic economics میں یہ کہتے ہیں کہ اگر فکس کاسٹ بہت ہائی ہے تو اس کو اسپریڈ کرو جس حد تک ہو سکے آن لارجر آؤٹ پٹ بیکاز یو ہیو دا کیپیسٹی. سو ون ویری سمپل فارمولا آئی وڈ انٹروڈیوس. You increase your electricity consumption over the previous year's level, and by the extent to which you have increased it, you will get a discount in the tariff. This is a very simple, straightforward formula which promotes capacity utilization and does not lead to a loss of revenue, but provides the adequate. اگر کسی نے 10% اپنی کنزمپشن بڑھائے یا پروڈکشن بڑھائے، اس کا ٹیرف ریٹ بالکل جو ہے 10% کم ہو گیا. Good point. تو اس طرح سے آپ کو کیش کرنا پڑتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ with all due respects to the brilliant civil servants, particularly in divisions like the power division and so on so forth, یہ اتنی بیسک مائکرو اکنامک تھیوری ہے کہ میں بچوں کو پڑھاتا ہوں. اچھا میں آپ اجازت دیں تو ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ سینسٹیو سبجیکٹس پہ بات ہو سکتی ہے، ضرور ضرور ضرور. تو اگر آپ اجازت دیں تو سیکنڈ لارجسٹ آئٹم ان دا فیڈرل بجٹ کون سا ہے؟ یہ ہوگا ڈیٹ، ہوگا نہیں ڈیٹ اور فوج دو ہی بڑے ہیں. کون سا؟ آئی تھنک نہیں، آپ سیکنڈ لارجسٹ فیڈرل تو فوج بجٹ پی ایس ڈی پی کی بات کر رہے ہیں، کس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، بجٹ. کرنٹ ایکسپینڈیچر اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سب کمبائن کر کے دو سب سے بڑے ہیڈز کون سے ہیں؟ وہ 2 ہی ہے نا یار، ڈیٹ سروسنگ ہے اینڈ ڈیٹ سروسنگ اور فوج. ڈیٹ سروسنگ اور فوج. فوج. اچھا تو فوج پہ ذرا آپ اجازت دیں تو نمبرز دیکھ لیتے ہیں. ضرور. اس سال جو ہے جو ابھی بجٹ آیا ہے
اس میں ڈیفنس افیئرز اینڈ سروسز کے لیے 3,000 ارب رکھے گئے ہیں ہوں، جی. اس کے اوپر 70% آف پینشنز گو ٹو دا ملٹری. اس پہ رکھے گئے ہیں اگلے سال 1,200 ارب، ہوں، تقریباً 800 ارب وہ ہو گئے. پھر آپ کے جو سو کالڈ سول ملٹری سیٹ اپس جو ہیں، جو مختلف ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کون سے ہیں وہ، ان پہ سالانہ ہم کوئی 500 ارب خرچ کر رہے ہیں. تو سب مل ملا کے تقریباً 4,300 billion are being spent on defense affairs and services. I mean, the justification, of course, is we have an aggressive situation on either border and so on and so forth. But in terms of the priority, this is about 3 times what we spend publicly on education and 4 times what we spend on health. تو یہ میں اس کا جواب آپ پہ چھوڑتا ہوں. گڈ پوائنٹ. ندیم اچھا ذرا ندیم کہنا انویسٹمنٹ کیا ہے؟ جی go ahead. ہے رسپونڈ ٹو 2-3 جی تھنگز go وہ ahead. میں مس نہ کر دوں. Go ahead. دیکھیں انرجی کے کیس میں پاشا صاحب نے کہا کہ جی آپ پہلے کنزمپشن کریں. آئی ووڈ ڈو دی ادر وے اراؤنڈ. ایز اے نارمل اگر میں پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا کہتا یار آئی لوور دا پرائس so that consumption increases. Because all I'm doing is کہ variable cost میں نے recover کرنی ہے, everything else will actually be contributing to the fixed cost. ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی. اچھا پرائسنگ کے کیس میں آپ اس کو بھی تو دیکھ لینا کہ ہم نے پرائسنگ کیا کی ہوئی ہے. وہ بات ہوئی ہے ایکسپورٹرز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, انڈسٹری کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ جو ہم پھنس گئے ہیں نا کہ جی ہم نے کراس سبسڈی دینی, یار خدا رہا کراس سبسڈی اگر دینی ہے تو آؤ اور یہ ڈونٹ ڈسٹارٹ پرائسنگ. گیو پیپل جن کو آپ مدد کرنا چاہتے ہیں, یار بجٹ کے تھرو دے دو. خدا رہا یہ کام نہ کرو. پھر آپ نے کہا جی ہم یونیفارم پرائسنگ, میں آپ کو آج پھر کہہ رہا ہوں یہ ڈسکوز پرائیویٹائز ہونے لگے ہیں نا. آپ کے سنگل بائر سنگل سیلر ماڈل سے آپ سمجھتے ہیں آپ نکل گئے ہیں. میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں پاشا صاحب, میری یہ زندگی میں انہیں ہوگا کہ یقین ہے مجھے کہ یہ تھوڑی دنوں کی بات ہے, وہ کہیں گے کہ ان کو بھی وہی ڈیل چاہیے جو ہم نے آئی پی پیز کو دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایز سولرائزیشن انکریزز دی سائز آف دا مارکیٹ مائٹ ایکچولی چینج ون یو آر پرائیویٹائزنگ ڈسکوز. یہ پھر وہی کہانی شروع ہو جائے گی کہ ہمیں مارکیٹ رسک بھی وہ ہم پر چھوڑ دیں گے. یہ بھی یاد رکھیے گا. اب آ جائے ملٹری سائڈ پہ. 2 چیزیں پینشنز کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ لیب اسسٹنٹ, ریڈیولوجسٹ, ڈو یو نو دے آر ریٹائرڈ ایٹ دی ایج آف 40. یار وہ کچھ سولجر تو نہیں ہے نا. ان دس ایج وین obviously we live longer, much fitter. We have to revisit the pensions of the military. کہ یار یہ کس ایج پہ آپ ریٹائر کر رہے ہیں, وہ اگلے 30 سال وہ پینشن لے رہا ہوگا. ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز اس میں یہ ہے کہ یار دی ٹیکنالوجی ہیز چینجڈ. اب یہ اتنی بڑی فوجیں نہیں چاہیے. اب یہ زمانہ آ گیا ہے, یہ ڈرونز کی لڑائی ہے, یہ ٹیکنالوجی کی لڑائی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ چلے اس کو چھوڑیں, مجھے ایک بات بتائیے جو شاید نے ابھی جو آپ نے حفیظ ابھی بات کی آن انرجی, آئی پی پیز مانا ورلڈ بینک نے 1994 میں سجیسٹ کیا تھا. اب مجھے بتائیے اس کے بعد why were the 2002 IPP signed? Why were the 2012 IPP signed? Why were the 2015-16 IPP signed? ہم ایک ماڈل کو پکڑ لیے, اس کو چلائی جاتے. ایک ایمرجنسی ماڈل تھا آئی پی پی, چلو مان گئے, why did we do it? But second, آئی پی پیز کے بعد ایک اور بھی چیز ہے کہ ڈسٹریبیوشن میں ہم نے انویسٹ نہیں کیا. ہمارے لائن لاسز بے تحاشا ہیں. ڈسٹریبیوشن از اے ٹوٹل ڈیزاسٹر. نہیں ٹرانسمیشن میں بھی نہیں کیا. سوری sorry, I should have put that in. But the other thing is, look at the disaster projects that we've done, which we didn't need to. Neelam Jhelum. We spent $7 billion on Neelam Jhelum and it's not going to yield anything. اس کا کوئی نہیں انکوائری, کچھ نہیں ہوا. کیوں کیا؟ پھر مجھے بتائیے, ہم نے یہ ایل این جی کا جو سلسلہ شروع کیا, آئی فیل ویری ونڈیکیٹڈ کہ میں جب تھا کیبنٹ میں نے ایل این جی کو روکا.
ڈاکٹر آصف میرے سے بڑا ناراض بھی ہو. میں نے کہا آپ کا ماڈل کوئی نہیں, آپ ایل این جی کیوں لگا رہے ہیں, پہلے بتائیے ماڈل کیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم ماڈل بعد میں بنائیں گے, پہلے ایل این جی لے آئیں گے. لے آئے ہیں. اب ایل این جی کے جو ہم نے پلانٹس لگائے ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کو ہم ڈسپیچ ہی نہیں کرتے, وہ خالی پڑے ہیں بیکاز ایل این جی نہیں منگوا رہے ہم. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اب ہم نے کول کیپیسٹی پلانٹ پیمنٹ تو ہے لگائے. نا جی, کیپیسٹی وہ تو کیپیسٹی یہ پیمنٹ دے. قصور کس بھائی, قصور کس کا ہے, قصور آپ نے لگائے کیوں وہ, ٹھیک ہے نا. یہ اب اگر آپ کا پلاننگ کا فقدان اتنا ہے کہ you don't even do cost benefit analysis, you don't plan a strategy and you keep putting on things without تھرکول میں ابھی تک ٹرانسمیشن لائن نہیں لگی. سو آئی تھنک کوائٹ فرینکلی انرجی از اے چوتھی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, we've been talking about the CTBCM for the last I think 10 or 15 years, which is the energy market, which India has done, which many countries have done. It's a simple electronic thing, کوئی بڑی بات نہیں ہے. It's a website یار, کوئی بڑی بات نہیں ہے. It's a system where you can rent transmission lines, کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ آج تک نہیں چل سکا because the civil service can't seem to do it. تو یہ بھی تو بہت بڑے losses ہیں نا. People focus only on the IPPs, but we forget the management of the system. اچھا ایک اور چیز بتا دوں آپ کو, پری پیڈ میٹرز کی ہم 15 سال سے بات کر رہے ہیں. Why can't I would like a prepaid meter at my house because I'm ready to pay my bill. Why can't we pay? سیل فون کمپنی سے پری پیڈ میٹر سے باتیں ٹھیک کیا, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ بھی بہت ساری باتیں ہیں پاشا صاحب, یہ نہیں ہم چلتی. جی بالکل. اور یہ کہ آپ یہ دیکھیے گا کہ انفارچونیٹلی پوزیشن یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن جو کراچی میں کی گئی ہے اس کے دو امپلیکیشن تھے پچھلے بہت عرصے سے کے الیکٹرک. ایک تو یہ ہے کہ ٹیرفس آر ایون ہائر. دوسرا جو مسئلہ ہے کہ پرائیویٹائزڈ اینٹی ہے تو دے ہیو ڈیسائیڈڈ دے ناٹ گوئنگ ٹو پرووائڈ انرجی ٹو دا سلمس, کچے وادیز, بیکاز دی default rate is somewhat higher. So we have to be prepared for these consequences once we go in for privatization of the three target discos in Punjab: FESCO, GEPCO and LESCO. اس پہ تو بات ہو رہی ہے نا. Recently I had a visit from the people who matter in this country. تو میں نے مذاق میں ان سے یہ پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کتنا پرسنٹ انرجی اپنی جنریٹ کرتا ہے؟ ندیم آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کیا جی؟ پنجاب کا الیکٹریسٹی جنریشن ورسز کنزمپشن کا ریشیو کیا ہے؟ Oh, it must be very low. ہاں جی بتائیے. It's less than half. Yeah. So these privatized entities will have to rely on you know who. Do you want me to even say that? Sure. بالکل ٹھیک, KPK بالکل ٹھیک ہے. and possibly Sindh. But let them negotiate and work it out. Yeah, that's what you think. Monopolies behave differently. Fair اب اس enough. کو چھوڑیے, let's not spend too much time. We have Fair already enough. spent a lot Chalo, of time and let's move on. Agreed. Let's I want to talk about industrial organization. انڈسٹریل آرگنائزیشن. پاشا صاحب ایک تھیم جو میں بار بار لاتا ہوں, یہ بھی پیچھے چلے ادھر لے جاتے ہیں پہلے, یہ اکانومسٹ. میں نے دیکھا بجٹ کی اسپیچ جو ہو رہی تھی, بجٹ کی جو پروگرام ہو رہے تھے, میں نے پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے پوچھا, میں نے کہا بتاؤ کتنے اکانومسٹ تھے اس میں اور کتنے دوسرے لوگ پریٹینڈ اکانومسٹ تھے. تو اے آئی نے مجھے بتایا کہ 4-5 اکانومسٹ تھے اور 50 پریٹینڈ اکانومسٹ, جو معاشی وہ تجزیہ کار نہیں ہوتے یا معاشی ایکسپرٹس ہوتے جن کو ہم کہتے ہیں, وہ تھے. اب ہر اکاؤنٹنٹ, ہر اخبار والا, ہر جناب وٹ ایور, وہ ایک اکنامک. تو میرا خیال ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہیز اکنامکس فیلڈ آل ٹوگیدر؟ بیکاز میں جو کمیٹیز بنتی دیکھتا ہوں اس میں بھی اب کوئی اکانومسٹ نہیں آ رہا. جرنلسٹ, ٹی وی اینکرز, مجھے ایک جرنلسٹ نے کل کہا بڑے آرام سے کہ میں تو نہ ریسرچ پڑھتا ہوں نہ دیکھتا ہوں, بیکاز مجھے پتہ ریسرچ میں کچھ نہیں نکلتا. یٹ ہماری یونیورسٹی میں نے 3 دن پہلے ایک سیلیبریشن اٹینڈ کی ہے قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر کی, جس کے 1000 سے اوپر پبلیکیشنز ہیں. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہو رہا ہے, ہماری ریسرچ کچھ کہہ رہی ہے ہم لوگوں کو, یا ڈونرز نے ہمیں کالونائز کر کے سائڈ پہ کر دیا ہے کیا؟ یہ اس پہ کچھ کہیں گے آپ؟ دیکھیے, اس میں ایک بہت بڑا اہم سوال پیدا ہو رہا ہے, اور وہ ہے کہ پبلک یونیورسٹیز اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوشنز are being grossly underfunded.
آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 5 سال سے ایچ سی کو جو سالانہ ایلوکیشن مل رہا ہے وہ انچینجڈ ہے ایٹ ₹65 بلین. اور چونکہ میں ایک عرصہ غلطی سے وائس چانسلر بھی رہا ہوں کراچی یونیورسٹی کا، تو جب لاسٹ ٹائم when I went to visit there, people were almost in tears کہ they are not even paid their salaries. اب پینشنرز کو پچھلے 3 سال سے پینشن ہی نہیں ملا ہے. Fortunately, I gave up on my pension. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریسرچ انسٹیٹیوشنز لائک one of the institutions that I had worked very hard to develop was AERC, Applied Economics Research Center. ایک زمانے میں ہمارے انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہوا کرتے تھے. And we had 12 PhDs sitting and working very hard. آج اس ادارے میں تقریباً ریسرچ ختم ہو چکی ہے because people are just underfunded, undermotivated, and they're not doing anything. This is a tragedy that higher education we have decided to. Is it a funding problem? کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے جو پروفیسران ہیں ان کی 1,000 پبلیکیشن ہیں، بٹ نکل کچھ نہیں رہا بیچ میں سے. دیکھیے اٹس a little more than funding. نکل کچھ نہیں رہا. What is there to show policy? کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ شاید صاحب آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ What do you think of this point? دیکھیں جی، آپ نے آپ نے اس کی ابتدا کر دی میرے لیے. میری گزارش یہ ہے کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ انرجی پہ، بجلی پہ، LNG پہ، یہ ایکسیسٹینشیل ایشوز ہیں انرجی کے. آپ نے کوئی ریسرچ دیکھی ہے یونیورسٹیوں سے؟ مجھے یہ بتا دیں، آپ نے کوئی سیریس دیکھی ہے ایکسچینج ریٹ پہ، مانیٹری پالیسی پہ، ایکسپینڈیچر ریویو پہ؟ مجھے دکھا دیں کہانی. گزارش یہ ہے کہ اس میں مجھے یہ بتائیں فنڈنگ کی کیا ضرورت ہے، اس کی ذرا مجھے بھی سمجھا دیں. ٹھیک ہے. سو مائی پوائنٹ از کہ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اسٹیٹ کا ایک رول تو ضرور ہو سکتا ہے کہ یار وہ ان سے ریسرچ کروائیں. میں کہہ رہا ہوں جن کے پاس وسائل بھی ہیں، اور میں یونیورسٹیوں کے نام نہیں لینا چاہتا، مجھے یہ بتا دیں پاشا صاحب کے علاوہ، not because he was of this podcast، پاشا صاحب کے علاوہ مجھے دکھا دیں کسی کا کام جو میں اور آپ کبھی دیکھتے بھی ہوں. It is not a reflection on them, it's just that کہ میں اور آپ کہتے ہیں یار اصل مسائل جو بنیادی مسائل وہ کون سے ہیں، اس پہ ذرا دیکھیں دنیا نے کیا کہا ہے. ٹھیک. I don't know، I'm just totally lost کہ یونیورسٹیوں کا رول تو ہم نے بات کی ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کیا ہے. میں آپ کے یہاں میں ریسنٹلی ریویو کر رہا تھا انویسٹمنٹ کے پیپرز ریپیک اور SSRN وغیرہ پہ، and I didn't find anything there that Pakistani researchers say that's of value. اب چل جائیں انڈسٹریل آرگنائزیشن. I've been working in an industrial organization recently and I'm just asking this question, entrepreneurs risk takers ہمارے پاس ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس کے اوپر میں ریسرچ دیکھتا ہوں کوئی نہیں ملتی. آپ کا خیال ہے کہ ہمارے جو انویسٹرز ہیں وہ کیا are they actually taking risks? Are they adopting technology? Are they competitive? Are they operating through plots, licenses, etc., protection, etc.? ان کی مارکیٹ میں کیا ایکسس ہے؟ ان میں کوئی برانڈ نیمز ہیں؟ ان میں کوئی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہے؟ کیا یہ ہے؟ یہ آئی تھنک ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اس کے ساتھ جڑتا ہوا سوال ایک اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو IPPs اور کنسیشنز ہوتی ہیں، پرائیویٹائزیشن بھی ابھی آپ دیکھیں گے انہی ناموں کو پرائیویٹائزیشن فرمز ملیں گی. جیسے PIA بھی انہی ناموں کو ملی ہے، IPPs بھی انہی ناموں کو ملے گی، سبسڈیز، بینک کریڈٹ سب انہی ناموں کو ملتے ہیں، انہی ناموں کو پروٹیکشن ملتی ہے، وہی گاڑیاں بنا رہے ہیں، وہی سب کچھ کر رہے ہیں. Do we have capitalism or a state sponsored? نہیں دیکھیں، میں if I can say something on this، نہیں دیکھیں، آپ نے بنیادی مجھے اعتراض نہیں ہے کون ہے، میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ اس کو یہ تحفظات پروٹیکشن کیوں دیتے ہیں؟ اصل بات تو یہ ہے نا. اچھا جو لوگ اچھے بھلے کوئی ایکسپورٹ کرتے تھے، آپ نے ان کو یہ پروٹیکشن دے کے کسی کو IPPs پکڑا دی، فلاں کر دیا. سو ہم نے تو جو چھوٹے موٹے کر بھی سکتے تھے اور کوشش بھی کر رہے تھے، ہم نے ان کو یہ دوسری ایک رستہ دکھا دیا ہے کہ یار frontier you are far better off and I don't blame them. آپ نے ان کو، اور یہ خود آپ نے رستہ دکھایا ان کو. سو بات وہ جو انٹرپرینور رسک، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ابھی آپ نے بات کی کہ پرائیویٹائزیشن کس کو، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں رسک کون لے رہا ہے.
رسک جو بیچارہ لے رہے ہیں آپ کے سامنے وہ چھوٹا کاروباری رسک لیتا ہے، وہ ہمیں برا لگتا ہے، اس کے پاس تو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے آپ دیکھیں کہ چھوٹا کاروباری جس نے بیچارہ وہ آپ نے اس دن مثال دی تھی امتیاز کی، ہی از گرون اپنی محنت سے، وہ باہر جانا چاہ رہا ہے، وہ آپ اس کو اجازت نہیں، سو اجازتوں کی ایشو ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو رسک ہے، رسک اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ وی آر آسکنگ دی گورنمنٹ ٹو پک اپ آل کائنڈز آف رسکس انکلوڈنگ اے مارکیٹ رسک۔ اگر کاروباری نے مارکیٹ کا رسک بھی نہیں لینا، ابھی مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ ہاؤسنگ ہونے والی، how do you see this point? بتائیے. I have a request to make to you. We are Please. approaching 2:30. So 1 घंटे का I think podcast is adequate. اچھا And we ٹھیک can do another event again. And as it turns out, I have to go and get my, periodic injection done. So, Okay, fair enough. Fair enough. Let me quickly run through the questions that I have so we can do them next time. ٹھیک ہے. yes. ایک یہ ہماری انڈسٹریز. I've been working on the industrial sector, industrial organization. As I wrote a paper on this کہ جی ہمارے محبوب الحق said 22 families, we've got 31 families. 31 families own the stock market and they get all the privileges, all the perks. Our stock market, Pasha Sahab, no research appears in the stock market. There's no research in the stock market. Our stock market is 10% of GDP. And our states, unki jo liquidity has only 10 to 20% on the market. The rest is owned by themselves and their own families. Is this the structure of the economy that we want? Again, I'm referring this to our research. Hamari research jo hai, hum sab mashallah we are involved in research and we've got a whole bunch of people with thousands of papers. Capital return on capital. Yeah, capital utilization of capital. Both in private sector and public sector, I warrant کہ ہماری ریٹرن آن کیپٹل از ویری لو. پبلک سیکٹر میں تو خاص طور پہ پی ایس ٹی پی تو ریٹرن ہے ہی نہیں تقریباً. اور اس پہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ریٹرن جو ہم اگر اسٹاک مارکیٹ اسٹڈی کریں یا دیکھیں کوئی بھی، ہمارے ریٹرنس آر ویری لو. سو دس از سبجیکٹ دیٹ شوڈ بی اویلیبل فار ریسرچ، جو نہیں ہم کرتے. فائنل کوشچن یہ ہے کہ یہ سول سروس ریفارم پہ ہم بات ہی نہیں کبھی کرتے. سو ڈو اکانومسٹ تھنک سول سروسز فائن the way it should be, or do we need to worry about the governance system? وہ فنڈ نے رپورٹ نکال دی ہماری کرپشن پہ سب کچھ، بٹ ہمارے اکانومسٹ سائلنٹ ہے. So these are questions we leave for the next time, inshallah. Okay, And we'll very meet good. again and And let me say that this podcast was excellent, very Thank you. interactive, and Thank you. enjoyed it. And Shahid, it was wonderful being together again. Thank you. Shahid, it's always a pleasure to be with. Shahid, any last words? Shahid, any last words? Okay. نہیں میں آپ سے لاسٹ ورڈس تو کوئی نہیں ہے. اٹس جسٹ اسینشلی سینگ لوک، یہ جو سول سروسز کے حوالے سے آپ نے بات کی نا، وی نیڈ ٹو بی فرسٹ کلیئر کہ یار گورنمنٹ کو کرنا کیا چاہیے. اصل کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور یہ کہ ہر لیول آف گورنمنٹ کو کیا ہونا چاہیے، تو اسی سے سول سروس ریفارم کی بات بھی ہو جائے گی اور ساری چیزیں ہو جائیں گی. سو ہم نے ایکچولی خود بھی کوئی ریسرچ کو اتنی ہوئی نہیں ہے ہمارے یہاں، اور سرکار کو بھی چاہیے تھا، پائڈ بنائی تھی، شوڈ ہیو یوزڈ اٹ فار دا کائنڈ آف ورک دیٹ یو تھنک شوڈ بین ڈن. باقی انہوں نے تو چلو نہیں کیا، بٹ پائڈ تو خود انہوں نے بنائی تھی، کم از کم اس کو استعمال کر لیتے. سو آئی اسٹاپ ہیئر. تھینک یو. دیکھیے جی پوائنٹ بڑا سمپل ہے جی. لیٹس اینڈ ہیئر. ویری گڈ. آئی تھنک وی آل اگری کہ lots of problems in the economy, but quite frankly, the point that Pasha, all of us need to discuss, and I discuss with everybody, I make it with everybody, we the economists have failed this country. اکا دکا ہمیں شاید وہ بات کر لیتے ہیں, but they really don't want to talk to economists. And the large bunch of young economists who are producing papers like nothing. چاہے چیٹ جی پی ٹی یوز کر کے کچھ کریں, they're producing a lot of paper. But the sum total of knowledge, what I would say following Joel Moker, useful knowledge is not being produced. So we know nothing about energy, so we know nothing about industrial organizations, so we know nothing about investment, we know nothing about stock market, we know nothing about, I mean, I could go on and on. So these are things that I think we need to up the debate on. That's what I'm trying to do in this podcast. Okay. So all the best, folks. Thank you. Bye-bye.